बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं सना ताहिर। नाज़रीन, गवादर बंदरगाह तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए फ़ाल हो गई है और पहला बहरी जहाज़ सी फूड और अजनास भरे कंटेनर्स लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना हो गया है। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी यानी सी पैक मनसूबे के तहत प्रीमियरशिप कंटेनर सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है और इस सर्विस के तहत पहला जहाज़ MS टाइगर गवादर की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। पाक बहरिया की जहाज PNS दश्त और करार ने MS टाइगर को बंदरगाह पर पहुंचने तक सिक्योरिटी फराहम की है। पाक बहरिया की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये नई शिप कंटेनर सर्विस कराची गवादर गल्फ एक्सप्रेस गवादर पोर्ट को मशरिक़ वुस्ता में जबले अली से मुंसलिक करेगी। इसी पर तफसील से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप, गवादर बंदरगाह तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए फ़ाल हो गई है, पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के लिए कितना मुस्बत कदम समझते हैं? जी, गवादर का जो पहली इम्पोर्टेंस है वो तो है एक पोर्ट की, लेकिन उससे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि वो पोर्ट चाइना बना रहा है, क्योंकि चाइना को इस वक्त एक्सेस है मिडल ईस्ट की थ्रू जो 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 उसका सी रूट है जो तकरीबन 13,000 किलोमीटर लंबा है। जब बीजिंग से कोई अशिया चलती हैं अफ्रीका की तरफ या मिडल ईस्ट की तरफ, और जो गवादर से उसको मिलेगा रास्ता खुंजराब से गवादर तक, वो तकरीबन 2500 किलोमीटर है। तो ये जो 11,000 किलोमीटर का डिफरेंस है ये चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस एतबार से इट्स नॉट जस्ट अ पोर्ट बट ऑल्सो बिकॉज इट्स बिल्ड बाई चाइना, जो उसके इकोनॉमिक, उसके एक्सपोर्ट इंटरेस्ट, उसके इम्पोर्ट इंटरेस्ट उनको भी मीट करता है, बल्कि उसके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होंगे उसको भी मीट करेगा। लिहाजा इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है गवादर पोर्ट की। अच्छा सर, गवादर बंदरगाह पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक की तिजारत के लिए किस हद तक अहमियत की हामिल है? इसकी जो एक्सेस है, इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है बहुत ज़बरदस्त है गवादर की। तो गवादर एक ऐसी जगह पे है जहाँ, बिकॉज इट्स अ डीप सी पोर्ट, तो जहाँ पे इसको अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक और एशिया के और ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो बिल्कुल आप कह लें कि क्लोजर डिस्टेंस के ऊपर होंगे। तो इट कैन एक्ट एज अ मिडिल ग्राउंड या मिडिल प्लेस फॉर, यानी ऑन वन साइड ऑन चाइना और ऑन द अदर अफ्रीका और जो मिडिल ईस्ट है उसके एतबार से। फिर दूसरा ये है कि इसकी जो कंटेनर यानी होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी डीप सी होने की वजह से, चूँकि अक्सर औक़ात साथ में वो चाबहार का नाम भी लिया जाता है। तो चाबहार की जो डेप्थ है उस एतबार से भी वो इसका कंपैरिजन नहीं है, और जो पोजीशन है वो भी बहुत रिमार्केबल है। ठीक है, गवादर की बंदरगाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्या आप समझते हैं कि सिक्योरिटी के मामलात गवादर बंदरगाह के जरिए तिजारत को मुतासिर कर सकते हैं? मैं इसको चैलेंज तो नहीं समझता, सिक्योरिटी चैलेंज, ये बिकॉज ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, चैलेंज इसलिए नहीं है, अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि वन, इसको एक ऐसी पावर है जिसकी सपोर्ट हासिल है जो अब ग्लोबल पावर बनने जा रही है। आजकल चाइना की जो NPC है कांग्रेस, उसका इजलास जारी है और अमेरिका से बहुत क्लियर मैसेजेस हैं कि चाइना इज प्रोबेबली द न्यू सुपर पावर या इमर्जिंग पावर, ग्लोबल उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो गवादर के पीछे चूंकि वो है, लिहाजा छोटे मोटे आप कह लें जो मुल्क जो हमारे इर्द गिर्द, जो उसके ऊपर कोई आप कह लें क्या लफ्ज़ होगा मुनासिब, कि अगर वो कोई अटेम्प्ट करेंगे भी तो चाइना के खौफ से ये मुमकिन नहीं होगा कि वो कोई ऐसी अटेम्प्ट करे। लिहाजा ये बेसिकली ये सिक्योरिटी को हमारी को इन्हांस कर रहा है। लेकिन वो जो एक होता है कि आप नेवल वाटर्स में हैं तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी ने वो जो टास्क फोर्स 88 है वो एस्टेब्लिश कर ली है मेरे ख्याल 2 साल पहले। तो देयर ऑलरेडी, फिर चाइना की एक अपनी जो नेवल इंटेलिजेंस होगी वो भी मौजूद होगी। तो आई एम श्योर कि ये कोई यानी बड़ा चैलेंज नहीं है। और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान नेवी की, ये भी ख्वाहिश होगी कि बहुत सारी इंस्टॉलेशंस आप यानी इस मौके का फ़ायदा उठा के आप वो भी कर लें जो नेवल इंस्टॉलेशंस हैं, इन एडिशन टू
جو پورٹ کا انفراسٹرکچر ہے اس کے علاوہ۔ ایران نے اپنی بندرگاہ چاہ بہار میں بھی توسیع کا فیصلہ کر رکھا ہے، ایسے میں پاکستانی گوادر بندرگاہ کے لیے چاہ بہار کوئی بڑا چیلنج بن سکتی ہے؟ چاہ بہار کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، ایک تو اس کی پوزیشن، دوسری اس کی ڈیپتھ، تیسری جو ایران ہے، ایران انڈرسٹینڈ اس کی لمیٹیشن، بلکہ ایران نے اس کو جو آپریشنل کنٹرول ہے میرے خیال پچھلے ماہ ہی وہ انڈیا کو دیا ہے، لہٰذا کوئی بہت بڑی یعنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک چیلنج بن سکے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو شپنگ موومنٹ ہے اس اعتبار سے۔ لیکن جو ایک چیلنج ہے کہ ہم چاہ بہار کو سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ایک رائیول پورٹ ہوگی، اس کے بارے میں بھی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کو ہم ٹوین پورٹ ڈکلیئر کریں، چونکہ چائنا کا جو ون بیلٹ ون روڈ ہے اس کے لانگ ٹرم میں وہ انڈیا کو بھی انویٹیشن ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے، ایران کو بھی انویٹیشن ہوگا، تو یہ سارے ممالک، تو گویا سارے ممالک اگر وہ چائنا کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں تو لائکلی ہوڈ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھی کریں گے۔ اس طرح جو ایک دوسرا پلیٹ فارم ہے SCO، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جس کا پاکستان اور انڈیا بھی دونوں فل ممبرز بنے ہیں، تو ان سے بھی ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان کا بھی ایک ساتھ پیرلل کوآپریشن چلے اور جو اپنے میوچل ڈفرینسز ہیں اس کو یہ یعنی گفتگو کے ذریعے حل کرے۔ پھر ایران اس کا اس وقت وہ ہے ممبر ہے اور آبزرور اسٹیٹس کے ساتھ ہے SCO میں، لہٰذا ایران اور انڈیا دونوں چائنا کے انفلوئنس میں کئی جگہوں پہ موجود ہے، چاہے وہ انڈیا ایک پیرلل سپر پاور کے طور پہ بھی اپنے آپ کو وہ یعنی پریس کر رہا ہے گلوبلی۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس لیے چیلنج ہو سکتا ہے کہ آئدر وہ ہمیں ایک طرح یا تو اپوز کریں جیوگرافیکلی، یا یہ ہے کہ وہ کہ اس کی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہوگی۔ ایکسیپٹیبلٹی میرے خیال میں پوزیشننگ کی وجہ سے گوادر کی زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، چاہ بہار کے مقابلے میں گوادر بندرگاہ کا فعال ہونا، کیا پاک ایران معاشی اور سفارتی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں؟ جو CPEC آیا اس کے بعد جو ایران کے ساتھ، خاص طور پہ ایران کے اوپر جب نیوکلیئر سینکشنز ہٹیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ اب یہ ایک اپرچونٹی ہے، اور اس وقت بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ 5 بلین کی جو ہے وہ شاید بائی لیٹرل ٹریڈ پاسبل ہے نیکسٹ 5 ایئرز میں، تو یہ تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے ایران کے ساتھ بھی۔ لیکن جب ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے تو اس وقت ہم نے یعنی ایک ایڈونچر ان کے ساتھ کیا، جس کی وجہ سے ایران کے ساتھ وہ وارمتھ ہماری نہیں چل سکی جو میری ایکسپیکٹیشن تھی۔ ایران کے ساتھ ہمارا ایک اور اوور لیپ بھی ہے، وہ IP گیس کا ہے، جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے۔ تو میں اس کو متاثر نہیں سمجھوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کرتا ہے اور ہم بھی ساتھ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل واٹرز میں کوآپریشن کے ساتھ ہم چلتے ہیں، تو یہ تو دونوں ملک اسٹرینتھ ہوں گے، دونوں مسلمان ممالک ہیں، دونوں کی اکانومی اسٹرینتھن ہوگی، تو یہ اچھائی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو نیگیٹو ویو سے دیکھیں۔ تو میرا یہ گمان ہے کہ نہ انڈیا نہ ایران یہ چاہے گا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے یا اس کی گروتھ ہے اس میں کس طرح سے یہ رکاوٹ ڈالے، وہ شاید ہمیں سپورٹ ہوگی اس کی، چونکہ SCO کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ہمیں باندھ کے رکھتا ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ کا ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، واپس آئیں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA کے انتظامی امور اور فلائٹ آپریشن سے متعلق 49% شیئرز کی نجکاری کی اجازت دینے اور پاکستان سٹیل ملز کی فروخت سے متعلق اہم فیصلے کر لیے ہیں۔ مذکورہ فیصلے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے ہیں۔ ناظرین، PIA-C ایکٹ 2016 کے تحت حکومت رواں برس 15 اپریل کو PIA کی نجکاری کرنے کے پابند ہے۔ نجکاری کمیشن اس منصوبے کو از سر نو ترتیب دینے اور اسے نافذ کرنے کے حوالے سے کام کر چکا ہے، جبکہ اس نے PIACL کے بنیادی اور غیر اہم امور کو بھی نظر انداز کیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے آپ، حکومت نے آخر کار PIA اور سٹیل ملز کی نجکاری کی منظوری دے دی ہے، کیا آپ کی نظر میں حکومت کا یہ فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں، جو اس میں میری اطلاع کے مطابق گورنمنٹ نے
الٹیمیٹلی ان کو نجکاری کا جو فیصلہ کیا ہے اس میں کچھ سٹیجز ہیں. جس طرح پی آئی اے ہے، پہلے شاید اس کو انہوں نے ری اسٹرکچر کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی نجکاری کرنی ہے. اور اسٹیل مل کی آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کی طرف بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے لیے پیش رفت کر رہی ہے. اور میری نقطہ نظر سے یہ گورنمنٹ کا فیصلہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اسی طرح یہ جو پی آئی اے ہے اس کی کئی طرف سے اٹیمپٹ ہوئے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی مختلف طرف سے اس کے لوگوں کے اوپینین ہیں فار اینڈ اگینسٹ، اور کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں. ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ یہ جو دونوں آرگنائزیشنز ہیں یہ بہت ہی بری شیپ میں ہیں اور ان کے جو خسارے ہیں وہ ان کے ارباہ جو روپے ہیں ان سے بڑھ چکے ہیں. اور یہ دونوں آرگنائزیشن جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے اندر رپورٹڈلی یہ بڑی ہیویلی اوور اسٹافڈ ہیں. یعنی کہ وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو پچھلی حکومتوں میں رہا تو اس میں کوئی مختلف مصلحتوں کے تحت لوگوں نے اس میں بھرتیاں کی جو پرابیبلی ریکوائرڈ نہیں تھیں اور اس کی وجہ سے ایک کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن دیا. اور اس کا جو بہتر طریقہ یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو ری اسٹرکچر کرے اور اس کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے کہ اس میں کوئی غلط کاری ہوئی ہے، اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کی اچھی ویلیویشن یا اس کے جو اچھی جو اسٹوری رائٹنگ ہے، یعنی کہ اس کی جو فیوچر پروجیکشنز ایک آلموسٹ اس کی جو بزنس کا سائز ہے اس میں فیوچر ارننگ کا کیا پوٹینشیل ہوگا، اس کو گورنمنٹ جو ہے ری اسٹرکچر کر کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پرائیویٹائز کرے. اچھا سر، کیا وجہ ہے کہ حکومت اداروں کو بہتر بنانے کی بجائے نجکاری کا آپشن استعمال کر رہی ہے؟ کیا حکومت کے پاس اداروں کو بہتر بنانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلے تو بات ہے کہ اس کانسیپٹ کو آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ جو ہے یہ ہوتی ہے پالیسیز بنانے کے لیے یا ایک اداروں کو ایک سازگار ماحول میں کام کرنا اس میں تاکہ وہ منافع بخش طریقے سے چلیں اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ جابس کریٹ کرے. کیونکہ گورنمنٹ جو ہے یہ جابس کرنے کی ذمہ داری پوری طرح ادا نہیں کر سکتی. الٹیمیٹلی اچھی پالیسیز کے تھرو جس میں انویسٹمنٹ انکریج ہو اور انڈسٹری بڑھے، پریڈکٹیبل پالیسیز ہوں، وہاں سے منافع انڈسٹریز جو ہیں منافع میں رہیں اور اس سے پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کریٹ ہوں گے. جو ہمارے ملک کے اندر جو پاپولیشن کا سائز ہے اس حساب سے جاب کریشن ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے. اور کیونکہ 2.2% کے حساب سے ہمارے پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے اور خاص طور پہ جو ہماری لیبر مارکیٹ کے اندر نئے انٹرنٹس ہیں ان کے لیے جاب جو ہیں تلاش کرنا گورنمنٹ کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے. تو اگر گورنمنٹ جو ہے یہ پالیسیز بنائے، خود مینیج نہ کرے، کیونکہ گورنمنٹ جب خود مینیج کرے گی تو اس میں کئی پولیٹیکل جو کمپلشنس آ جاتی ہیں، اس کے اندر کافی سارے لوپ ہولز ہیں جس میں پیسے کا یا ایفیشینٹلی استعمال نہیں ہوتا، اس میں کوئی پرویڈ بھی ہو جاتی ہے، کوئی نان ٹرانسپیرنٹ چیزیں بھی اس میں سامنے آ جاتی ہیں اس کے آپریشن میں، تو جس سے یہ ان کے دوبارہ لاس کی طرف جانے کے خدشات ہوتے ہیں. کیا نجکاری کرنے سے قومی اداروں کے خسارے میں کمی واقع ہو سکے گی؟ بالکل، کم از کم نجکاری کرنے سے ایک دنیا میں دیکھیں، ہمیں ڈونٹ نیڈ ٹو انوینٹ دا ویل اگین. دنیا میں جو ساری دنیا میں خاص طور پہ جو نجکاری کا جو عمل ہے یہ 80s کی دہائی کے اینڈ میں مارگریٹ تھیچر برٹش پرائم منسٹر تھیں، انہوں نے شروع کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کامیابی سے بہت ساری بڑی برٹش اینٹیز کو پرائیویٹائز کیا جو بہت پروفٹیبلٹی کی طرف بھی آ گئی. تو اسی طرح یہی ماڈل بہت سارے ملکوں نے اڈاپٹ کیا. بہت سارے ملکوں کے اندر ایون جو ایئرپورٹس ہیں وہ بھی پرائیویٹائز ہوں گے. اور یہ کہ اس میں یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا وہ ایک ہمارے جو اکنامک سسٹم ہے اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے گورنمنٹ سیکٹر سے ہمیشہ ایفیشینٹ زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم اس میں سے خاص جو پیسے ہیں وہ چند یعنی کہ وہ چند جو نقصان زیادہ گورنمنٹ اینٹیز ہیں ان کے خسارے پورے کرنے میں اور جو پولیٹیکلی اپوائنٹڈ غیر ضروری گوسٹ امپلائیز ہیں
ان کے اخراجات کی مد میں دینے سے بہتر نہیں کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے جس میں گورنمنٹ کا خزانہ یا گورنمنٹ کے وسائل اس کی ایلوکیشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے، جس میں میڈیکل بھی آتا ہے، جس میں اچھی ایجوکیشن بھی آتی ہے، جس میں ایک جو اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پبلک کی کہ وہ مستقبل میں زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکیں، اس طرف ہم اپنے پیسے خرچے. تو میں ذاتی طور پہ اس کو سپورٹ کروں گا کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے انہیں ٹرانسپیرنٹ، میں دوبارہ کر رہا ہوں، پرائیویٹائزیشن جو ہے انہیں ٹرانسپیرنٹ وے آفٹر ریسٹرکچرنگ کرنی جو ہے یہ ایک ضرورت ہے وقت. جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے. بزنس ورلڈ سے آج کے لیے اتنا ہی.